रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फमन यामल मिनस्सालिहात, और जो कोई नेक काम करेगा वहुवा मोमिनुन, शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो, फला कुफरान अलैहि, तो उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, उसकी सही की नाकदरी और नाशुक्री नहीं की जाएगी। व इन्ना लहू कातिबून, और उसको हम लिख लेते हैं, वो सारा लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड है। वह हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजून, और हराम है उस बस्ती पर जो हलाक कर दी गई, जिसको हमने हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, कि वो वापस नहीं आएंगे। ये इससे पहले भी इस आया करीमा का हवाला आ चुका है, और इसमें चूँकि याजूज माजूज का भी जिक्र है तो इसको समझ लेते हैं इस बात को कि क्या बात कही जा रही है। यहाँ उन बस्तियों का जिक्र नहीं है कि जैसे कौम नूह की बस्ती हलाक हो गई, या कौम आद की बस्ती हलाक हो गई, या कौम समूद या सदूम और अमूरा की बस्तियाँ हलाक हो गई। यहाँ ख़ास तौर पर उन आबादियों का जिक्र है कि जिनको इंसानों के हाथों तबाह किया गया, और वो जो लोग वहाँ पे आबाद थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और इसमें सबसे नुमायाँ बस्ती जो है वो यरूशलेम है, जहाँ पे यहूदी आबाद थे, लेकिन ये कि उनको फिर टाइटस रूमी के हाथों उन पर तबाही आई है और वो वहाँ से निकाल बाहर किए गए। कुरान मजीद ये कह रहा है कि इनका यहाँ पे वापस आके आबाद होना हराम है, ये अब नहीं हो सकता जो, और ये अब यहाँ वापस नहीं आएंगे हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, जब तक के याजूज व माजूज न खोल दिए जाएं। अब जब वो खुलेंगे और उसके बाद फिर इनकी वापसी यहाँ पे मुमकिन हो सकेगी। और ये है वो हकीकत कि 1917 से पहले ये वहाँ पे जाके आबाद नहीं हो सकते थे, और 1917 के बाद ही ये मुमकिन हुआ है यहूदियों के लिए कि वो जाके यरूशलेम में आबाद हों। 1948 में वहाँ पे उन्होंने मुल्क बना लिया, रियासत उनके वजूद में आ गई। यानी पहली जंग अजीम के बाद आबादकारी मुमकिन हुई, दूसरी जंग अजीम के बाद उनकी वहाँ पे एक रियासत वजूद में आई, फिर उस रियासत में उन्होंने एक हद तक तोसी कर ली कि बैतुल मक़दस पर भी कब्ज़ा कर लिया 1967 में। अब तीसरी जंग अजीम तुली खड़ी है, जिसके बाद ग्रेटर इसराइल बनाने का मंसूबा है। ये एक राय है इन आयात के हवाले से, और यही आजकल बाज़ हमारे टीवी के जो दानिश्वर किस्म के लोग हैं वो आम कर रहे हैं। लेकिन ये कि इसका एक दूसरे अंदाज से भी इसका माना किया गया है कि पहली आयत और दूसरी आयत में आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उस सूरत में माना हो गया कि जिन बस्तियों को अल्लाह ने हलाक कर दिया वो वापस आबाद नहीं होंगी। कौन नूह की बस्ती, आद की बस्ती, हूद की बस्ती, ये अब ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल, अब ये कभी भी आबाद नहीं होंगी। और ये जो हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज, ये एक नया जुमला, नया कलाम, नई बात, एक नई चीज़ की बात हो रही। इस पहली आयत और दूसरी आयत में आपस में कोई रब्तो ताल्लुक़ नहीं है। एक माना, एक यूं भी इसका मफ़हूम समझा गया है, तो दोनों चीज़ें सामने रहनी चाहिए। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, यहाँ तक कि जब याजूज व माजूज खोले जाएंगे, वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, और वो हर बुलंदी से ऊंचान से फिसलते हुए चले आएंगे। इसमें हदब का भी एक माना जो है मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी ने, बस आमतौर पे तो सब ने हदब का माना ऊंची जगह किया है, लेकिन मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी ने जो इसका तर्जमा किया है और इसका मफ़हूम वज़ा किया है वो ये है कि ये मतलब ऊंची जगह नहीं है, बल्कि ये जैसे कोई टापू टाइप जगह होती है जिसमें स्लोप होता है। हदब जैसे मुहद्दब अदसा होता है, और मुहद्दब अदसा जो है बीच से उभरा हुआ होता है, किनारे उसके बैठे हुए होते हैं, ये मुहद्दब है, इसी से हदब बना है। यानी वो जो जिसके किनारे नशेब में हों और सेंटर ऊंचा हो, तो ये है हदब। और फिर इससे मुराद उन्होंने जजीरे लिए और साहिली इलाके लिए, जिनके किनारे समंदर के साथ बैठे होते हैं, और ये कि उससे बात जो है वो ग्रेजुअली चढ़ाई शुरू होती है। और ये बात उसके फिर करीब चली जाती है कि ये जो बरतानवी फ़ौजें आई हैं या अक़वाम आई हैं, तो ये फिर सारे समंदर के रास्ते आए, क्योंकि आगे सल्तनत उस्मानिया मौजूद थी, खुश्की के रास्ते आया नहीं जा सकता था। तो ये राउंड द कैप ऑफ गुड होप, ये जो अफ्रीका का निचला सिरा है, वहाँ से ये समंदर के रास्ते फिर इंडिया भी आए, जावा, सुमात्रा, और ये सारे इलाके मुसलमानों के, इनके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया, लेकिन किया समंदर के रास्ते। यहाँ भी आपको पता है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो समंदर के रास्ते आई थी। तो बहरहाल तो ये वही बात है, और ऐसा ही है कि दोनों आयतें आपस में मिली हुई हैं। तो फिर तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब इन अक़वाम का सैलाब आया है तो उसके बाद यहूदियों की जाके आबादकारी वहाँ पे मुमकिन हुई है। लेकिन ये एक सैलाब है, इसके बाद एक और यलगार होनी है, और वो जिक्र हुआ है जो सूरह काफ में हो गया है। वो दूसरे याजूज माजूज हैं, वो यमूज बाज़हुम यौमज़िन बाज़, वो एक दूसरे दिन उस दिन वो मौजी अंदाज में बढ़ रहे होंगे, और उनका मामला ये है कि वो जब आएंगे तो वो क़यामत के बिल्कुल करीब का मामला होगा। ये ज़रा क़यामत से पहले हो गया, वो क़यामत के बिल्कुल करीब होगा।
عام جو تصورات ہے اس کے اعتبار سے یہ بات بڑی اچھمبے کی ہے کہ یاجوج ماجوج آ گئے اور یہ نظام زندگی چل رہا ہے، لیکن اس مضمون کی احادیث موجود ہے کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، لوگ حج بھی عمرہ بھی کرتے رہیں گے، کھیتی باڑی بھی کرتے رہیں گے، یعنی حالات میں کوئی تلاطم نہیں آئے گا. تو وہ والے در حقیقت یاجوج ماجوج، اچھا یاجوج ماجوج مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی حدیث موجود ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ اپنی جو بھی ان کی معاشی سرگرمیاں ہیں ان کے اندر جو فساد ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. اسلام قبول کر کے بھی وہ جو بھی جو طور طریقے ہوتے ہیں اپنے ایکسپلائٹیشن کے، ان پر اسی طرح کاربند رہیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، ظاہر ہے جب یہ ہوگا تو وہ حق وعدہ، سچا وعدہ، قیامت یعنی بہت قریب آ چکی ہوگی. سورت شروع بھی انہی الفاظ سے ہوئی تھی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب نزدیک آ گیا ہے. اب اختتام پہ بھی وہی بات آئی کہ وہ سچا وعدہ نزدیک آ جائے گا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کی آنکھیں جھکی رہ جائیں گی، اوپر نہیں، ایک ان کے اندر عاجزی اور ایک جسے کہتے ہیں رعب اور دبدبے سے بالکل جھکی کی اور تھمی کی تھمی رہ جائیں گی. یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، اب جب یہ واقعہ ہوگا تو وہ کافر کہیں گے ہائے ہماری شامت، اس سے تو ہم جو ہے غفلتی میں رہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ، اب وہ مان لیں گے کہ ہم غفلت میں رہے، من ھذا اس سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 98 سورہ انبیاء کی، اس کا مضمون یاد رکھیے گا، اگلی صورت میں اس کا پھر حوالہ آئے گا. انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم بھی، یعنی مشرکوں سے کہا جا رہا ہے، تم بھی اور جن کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، حسب و جہنم، وہ ایندھن ہیں دوزخ کا. انتم لہا واردون، تم سب نے وہاں پہ پہنچنا ہے. اس آیت کا ایک غلط معنی مشرکین نے وہ کر کے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم بھی اور جن کو تم پوجتے ہو وہ سارے دوزخ میں جائیں گے. تو آج جو نصارہ ہیں وہ حضرت مسیح کو پوجتے ہیں، خود قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے الہ بنا لیا ہے، تو اس کا مطلب نصارہ بھی جائیں گے تو حضرت مسیح بھی جائیں گے. وما تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو تو حضرت مسیح بھی دوزخ میں جائیں گے. تو یہ ایک معنی جو ان الفاظ میں تو بہرحال یہ معنی لینے کی گنجائش موجود تھی اور انہوں نے لے لیا. یہ کیا شے ہے، اس کی اس طرح کے معنی کون لوگ لیتے ہیں، اس طرح کے معنی لینے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ اگلی صورت میں سمجھ میں آئے گا. اور جب وہاں ہم پہنچیں گے تو پھر وہ بات بھی ساری سمجھ میں آ جائے گی جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھی تھی کہ وہ جو ہے وہ وحی کرتے ہیں شیاطین اپنے دوستوں کی طرف. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ بت ہوتے، یہ بت معبود ہوتے، یہ خدا ہوتے، ان کے پاس اختیار ہوتا، یہ کوئی صاحب حیثیت ہوتے تو اس میں نہ وارد ہوتے، یہ دوزخ میں نہ گرتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ سب کے سب ان میں پڑے ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہاں پہ یہ چلائیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہاں ان کی کوئی نہیں سنے گا، ان کی سنی نہیں جائے گی. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی طے ہو چکی ہے، یعنی وہ جنت میں جائیں گے، یہ گویا ان کا مقدر ہے. اولئک عنہا مبعدون، وہ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی مصیبتوں سے بچائے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہ پائیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اپنے مزوں میں آرام سے چین سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی، یا آخرت کی گھبراہٹ، اس کا ذکر اگلی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے. اس دن کی گھبراہٹ سے وہ مامون ہوں گے، وہ انہیں غمناک نہیں کرے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو لے رہے ہوں گے، ویلکم کر رہے ہوں گے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، انہیں کہہ رہے ہوں گے یہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آج تمہاری محنتیں رنگ لائیں گی، آج تمہاری جو بھی قربانیاں ہیں ان کا تمہیں پھل ملے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے تومم آسمان اور زمین کو لپیٹ دیں گے. اچھا یہ بھی ایک بات ہے جو اب کوئی سائنٹیفکلی اس پر لوگوں نے غور بھی کیا ہے کہ ابھی تو کائنات پھیل رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سمٹنا شروع ہو جائے گی اور جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا واپس وہیں پہ پہنچ جائے گی. تو گویا جو اسی سورہ مبارکہ میں آیا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے کھول دیے ان کے منہ، اب یہ کھلتے چلے گئے. پھر ایک وقت میں آئے گا ریورس آرڈر میں، اور واپس جیسے کاغذوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے یہ لپٹ کے آ جائیں گے. اور آگے جا کے ہم پڑھ لیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دانے ہاتھ پہ لپٹے ہوں گے. مطویات السماوات والارض، یہ جو ہے لپٹے ہوئے ہوں گے میرے ہاتھ میں.
کما بدانا اول خلق، جیسے ہم نے ابتدا کی تھی خلقت کی، تخلیق کرنے کی ابتدا، نعیدہ، واپس وہیں پہ لے آئیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے ہے وعدہ، انا کنا فاعلین، جسے ہم نے پورا کرنا ہے، ہم پورا کر کے چھوڑیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اب یہ ایک اور پیشن گوئی ہے، ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی تھی اور عام یاد دہانی اور ذکر کی باتوں کے بعد لکھی تھی کہ زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے۔ یعنی یہ جو یاجوج ماجوج کا جو خروج ہے، اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہونا ہے، اور وہ واقعہ ہے کہ زمین پوری کے وارث نیکوکار بندے بنائے جائیں گے۔ یہ وہ عالمی غلبہ ہے اسلام کا جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ واضح الفاظ میں دی ہے۔ یہ تو اشارتاً ہے یہاں پہ، لیکن وہاں پہ تو بالکل کھلے الفاظ میں ہے کہ اللہ نے مجھے ساری زمین لپیٹ کے دکھائی، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھے، سارے مغرب دیکھے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکمرانی اس سب پر ہوگی جو مجھے لپیٹ کر دکھایا گیا۔ یہی بات علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا جہاں جو ہے یہ توحید جو ہے وہ نغمے سے معمور ہو جائے گا، یعنی توحید پر مبنی معاشی، سیاسی، سماجی نظام دنیا کے لیے جو ہے ایک رحمت للعالمین کی تعلیمات کا مظہر بن کے، رحمت کا نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو یہ زمین ان بدماشوں سے لے کر اللہ کے نیک بندوں کے سپرد کی جائے گی۔ اور اچھا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے حضور کی رسالت کے ساتھ۔ وہ تعلق کیا ہے کہ حضور کی بعثت عالمی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس پورے عالم پر اس رحمت والے نظام کا غالب ہونا ضروری ہے۔ جیسے مدینے میں وہ ریاست قائم ہوئی تھی، ویلفیئر اسٹیٹ، اور ایک جو ہے وہ فلاحی ریاست، ایسے ہی پوری دنیا کو وہ بننا ہے۔ اچھا، اسی کی خواہش تمام انسانوں کے اندر موجود ہے۔ یہ جمہوریت کے لیے لوگوں نے قربانیاں دے کے انقلاب فرانس میں کیوں لایا، پھر کمیونزم دنیا میں کیوں آیا؟ اصل میں یہ ساری جدوجہد اس لیے تھی کہ وہ ایک عادلانہ نظام، ایک انصاف پر مبنی نظام قائم ہو جائے۔ تو وہ انسانی عقل کے ذریعے سے نہیں آ سکتا، وہ وحی کے ذریعے سے مل سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور وہ ان عام لوگوں کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا جو خواہشات نفسانی کے پابند ہوں، یہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں ہو سکتا ہے جو خود اغراض و اسباب دنیا سے جو ہے وہ بلند ہو چکے ہوں۔ تو یہ زمین، اس کی وراثت نیک بندوں کو ملے گی۔ اچھا، یہ جو رسالت کا یہ والا حصہ ہے، اس کو بھی اقبال نے بیان کیا ہے کہ فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں کیا، صحابہ نے آگے بڑھایا، مکمل تو نہیں ہوا۔ جب تک پورے گلوب پر اللہ کی توحید کا بول بالا نہیں ہو جاتا، ہمیں فرصت تو نہیں ہے، ہم نے تو کام کرنا ہے، ہم نے تو محنت کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، اور اس کے لیے جان، مال اور تن من دھن کی قربانیاں دینی ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغن، اور بے شک یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے، بہت پہنچ جانے والی شے ہے، لقوم عابدین، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب دیکھیے یہ مضمون یہاں پہ آخر کیوں آیا کہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ کے ماننے والے اس پورے گلوب کے اوپر ان کا اقتدار قائم ہو، اور وہ ماننے والے بدراہ نہ ہوں بلکہ وہ آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں۔ تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ لوگو تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اس کے فرما بردار بنتے ہو یا نہیں؟ فإن تولوا، تو اگر یہ نہ مانے، فقل آذنتکم علی سوا، تو کہیے کہ میں نے تمہیں خوب برابر برابر سمجھا دیا ہے، تمہارے کان کھول دیے ہیں۔ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے عذاب کا، یا یہ کہ جو تم قیامت کا، وہ قریب ہیں یا دور ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ بالکل نزدیک آ گیا ہے یا ابھی کسی فاصلے پر ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، یہ اللہ ہی ہے جو بات کا بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہے اس کو بھی کہ جس کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور مجھے نہیں معلوم شاید تمہارے لیے ابھی آزمائش کا چانس کوئی باقی ہو، تاخیر ہو تمہارے لیے فیصلے میں۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ابھی تمہیں اور دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، اس نے کہا ہے میرے رب حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ کس نے کہا؟
یہ رسول کی دعا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کہ جو مقابل کافر ہے اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں غالب گمان یہی ہے کہ رسول نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اب ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب جو رحمان ہے ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں جو تمام باتوں کو، جو وہ باتیں کرتے ہیں ان کے مقابلے میں، جو وہ اعلانات کرتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو باتیں بناتے ہیں، اس کے مقابلے میں اس رحمان رب ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے وہ لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو ساعہ کا زلزلہ ہے، قیامت کے قریب جو زلزلہ آنا ہے، یہ شیء عظیم ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے، یہ بہت ہولناک اور ڈراؤنا منظر ہے۔ یوم ترونہا، اس کی گمبھیرتا یہ ہوگی کہ تم دیکھو گے اس دن تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، گرا دے گی ہر بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جس کو کہ وہ دودھ پلاتی ہے۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، یعنی خوف اور ڈر کے مارے وہ ابارشن ہو جائے گی، حمل ضائع ہو جائے گا۔ اور دودھ پیتے بچے، کیا حیوان کیا انسان، وہ ان سے غافل ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں، یعنی خوف کے مارے ایسے لگے گا کہ اس طرح چل رہے ہوں گے جیسے نشے والا آدمی چلتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ قیامت کا جو مرحلہ ہے یہ بہت ہی سخت ہوگا، بڑا گمبھیر ہوگا۔ ویسے اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک صبح ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، اور جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا اسے موت آ جائے گی، وہ مر جائے گا۔ اس کے بعد یہ سارے حالات و واقعات وارد ہوں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ یک بارگی سارے ختم ہو جائیں۔ یہ کئی دن جو ہے یہ موت کی کیفیات اور قیامت کی کیفیات رہیں گی، اور لوگ حیران پریشان اس طرح جیسے جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس طرح چکراتے پھریں گے دنیا کے اوپر۔ اور ویسے اسی طرح کا ایک نظارہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو بالکل آخرت میں جب حساب کتاب پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ ذرا بندے چھانٹنا جن کو دوزخ میں جانا ہے، تو پوچھیں گے اللہ کتنے بندے چھانٹوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ 1000 میں سے 999 کو دوزخ کے لیے علیحدہ کر دے، اپنی نسل میں سے 1000 میں سے 999 کو دوزخ کے لیے علیحدہ کر دے۔ اب اس وقت کی بھی کیفیات یہی ہوں گی کہ لوگ اس خوف اور اس کے مارے جو ہے ان کی یہ کیفیت بن جائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں مجادلہ کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، باتیں بناتا ہے، طرح طرح کے اشکالات کھڑا کرتا ہے، بغیر علم، اس کے پاس علم بھی کوئی نہیں ہوتا، بغیر اندازوں پر، تکوں پر۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتا ہے اور پیروی کرتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے۔ جب وہ شیطانوں کی اطاعت کرتا ہے تو شیطان اس کے کانوں میں پھونکے مار کے اس کو دلائل دیتے ہیں۔ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ، اور اس پر یہ بات لکھ دی گئی ہے، یعنی یہ اس کا یوں سمجھے اس کی سیکنڈ نیچر ہے، ہنسا دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے ہدایت ہے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ذرا سوچو کون یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جلائے گا؟ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس نے ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اس مٹی کو ہم نے تبدیل کیا نطفے میں۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایک کسی پروسیس سے گزار کر مٹی جو ہے وہ نطفہ بن گئی ہو، وہ مٹی سے سبزہ نکلا یا کچھ ہوا، وہ گوشت بنا، وہ کسی جانور نے وہ سبزہ کھایا، اس کی خون بنا، گوشت بنا، پھر وہ گوشت کسی نے کھایا، یا سبزیاں ترکاریاں کھائیں، یا گندم کھائی، یا پیاز کھایا، اس سے خون بنا، پھر وہ خون کئی مراحل سے گزر کر نطفہ بنا، تو یہ مٹی سے نطفہ بنا۔ اس کے بیچ میں بہت کچھ وہ بھی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں لیکن قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم پانی کو ابال کر بھاپ بنا لیں، اس طرح شاید مٹی سے اللہ نے نطفہ بنا دیا۔ ان مراحل سے گزار کر یہ نطفہ بنا ہے۔ ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، پھر اس نطفے نے علقہ کی شکل اختیار کی۔ اب وہ جو بھی نطفہ گیا رحم مادر میں، اس میں سے تو صرف ایک ہی ہے نا کہ جس نے بیض رسائی حاصل کی ہے، اور وہ پھر جا کے معلق ہو گیا رحم مادر کی دیوار کے ساتھ۔
یعنی الک لٹک گیا، وہ لٹکا ہوا شے، معلق شے. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر وہ ایک بوٹی سی بن گیا، لوتھڑا سا بن گیا. اور لوتھڑے کے بھی دو مرحلے ہیں، ایک یہ ہے کہ غیر مخلقہ، صرف لوتھڑا ہے، اس پر شکل صورت کوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ مخلقہ، اس کے اوپر شکل بھی بن گئی ہے. اب وہ کچھ اس کے اندر آثار جو ہے وہ نقش و نگار بن گئے ہیں، کوئی منہ بن گیا ہے، کوئی ہاتھ بن گئے ہیں. لنبین لکم، اور یہ سب تاکہ تمہیں کھول کر سنائیں. اچھا یہ ساری باتیں آج جب ہم کرتے ہیں نا تو کسی کافر کو بھی ان کو ماننے میں کوئی جو ہے وہ ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اب آپ الٹرا ساؤنڈ سے مختلف ذرائع جو اللہ نے دے دیے ہیں ان کے ذریعے سے اس کو آپ جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل یہی کیفیت ہے. لیکن جب قرآن نے بیان کیے تو اس وقت تو آدمی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے. تو یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. لہٰذا آج کے دور میں جو لوگ خاص طور پہ ایمبریالوجی سے متعلق ہیں وہ جب اس طرح کی آیات اور احادیث پڑھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں. مسلمان ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں رہتا کہ بھئی یہ باتیں تو اس وقت ممکن ہی نہیں تھی کرنی اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح کا ذریعہ علم نہ ہو کہ جو وہ ہستی بتا رہی ہو جو سب کچھ جانتی ہے، تو وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم تمہیں قرار دیے رکھتے ہیں ریموں کے اندر جب تک کہ ہم چاہیں ایک وقت معین تک کے لیے. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں لڑکے کی صورت میں. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم چاہتے ہیں کہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، ہم تم کو پہنچا دیتے ہیں پوری شدت کو یعنی جوانی کو. لیکن یہ کہ اس بچے سے لے کے جوانی تک پہنچنے میں بھی تو کئی جو ہے منزلیں گزرتی ہیں. وہ دن بھی کہ جب دودھ پی رہا ہے، پھر یہ کہ کھانا شروع کیا ہے، پھر بمشکل لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھا ہے، چلنے کے قابل ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر لڑکپن، پھر جا کے کہیں جا کے وہ پہنچا ہے جوانی کو. ومن، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا، اس کو بھی یہاں نہیں ذکر کیا، لیکن پھر بڑھاپے کے بعد ایک سٹیج آتی ہے. ومنکم من یتوفی، تم میں وہ بھی ہے جس کو ہم وفات دے دیتے ہیں بچپن میں، یا یہ کہ ابارشن ہو جاتی ہے، یا یہ کہ اس کو جو ہے وہ جوانی میں مار دیتے ہیں. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے وہی بھی ہوتا ہے جن کو ان سارے مراحل سے گزار کر بڑھاپے سے بھی آگے ایک نکمی عمر کو لے جاتے ہیں. لِکَیْ لَا یعلم من بعد علم شیئا، کہ تو تمام علم حاصل کر چکنے کے بعد، پی ایچ ڈی ہونے کے بعد کچھ بھی نہ جانے. اس وقت انسان کی سوچ، اس کی عقل وہ جو ہے پھر معوف ہونے لگتی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو جس نے اتنے مراحل سے گزارا اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. اب دوسری نشانی، ایک نشانی تو یہ ہوگی نا کیسے اللہ دوبارہ بنائے گا، اس کی یہ قدرت ہے. اس کی دوسری قدرت دیکھو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم زمین کو دیکھتے ہو کہ خراب پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم نے اس کے اوپر پانی اتارا، اهتزت وَرَبَتْ، وہ تازی ہو گئی، وہ ابری، معلوم ہوتا ہے زمینی اوپر اٹھ رہی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور طرح طرح کی رونق کی چیزیں اس سے نکل آئیں. یہ بھی تو مردہ زمین تھی، اس کو کس نے زندہ کیا؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، جو بھی کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قیامت آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ لازماً اٹھا کھڑا کرے گا ان کو جو قبروں میں ہیں، سب کو کھڑا کر لے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. ان کی اللہ کی اس قدرتوں کا نظارہ کرنے کے بعد بھی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کے علم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی کتاب، روشن کتاب کے. ثانی عطفہ، وہ کروٹ موڑ کر، پہلو موڑ کر بات کرتے ہیں، یعنی یہ تکبر کی، غرور کی نشانی، اپنے آپ کو بڑا علامہ صاحب سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ باتیں انہیں جاہلوں کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، دیوانوں کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے یہ کچھ جذباتی ان پڑھ سے لوگ ہیں جو مذہب کی اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں مان لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے اس طرح کی باتیں سمجھنا، وہ ماننا گویا ان کے جو بھی ایک لیول ہے علم کا اس کے خلاف ہوتی ہیں. تو وہ تکبر سے اپنا پہلو موڑ لیتے ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ خود تو گمراہ ہے ہی، لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے گمراہ کرے. لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے آدمی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اسے قیامت کے دن چکھائیں گے عذاب الحریق، جلنے کے عذاب کا مزہ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اور یہ اس وجہ کہ جو کچھ تیرے ہاتھ نے آگے بھیجا یہ اس کا بدلہ ہے، ہمارا انتقام نہیں ہے.
جو تو نے کیا، جو کرتوتیں کی، یہ اس کا بدلہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، ایک تو وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اس کی قدرت کا انکار کر دیتا ہے، اس کے علم کا انکار کر دیتا ہے. ایک اور ہے جو مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے علی حرفن، کنارے. کنارے عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اللہ کا حکم ماننے میں خیر رہے، کوئی ناراض نہ ہو، نہ گھر والے ناراض ہو، نہ بیوی ناراض ہو، نہ بیٹے ناراض ہو، نہ برادری ناراض ہو، نہ کوئی فرعون ناراض ہو، اطمئنَّ بِهِ، اس اسلام پر وہ مطمئن رہتا ہے. یہ حکم میں اسے کوئی آر نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں آتی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اللہ کا حکم ماننے میں کوئی فتنہ آ جائے، فرکشن آ جائے، لڑائی ہو جائے، کوئی مخالفت ہو جائے، کچھ نقصان ہونے کا اندیشہ ہو جائے، انقلب علی وجہہ، وہ اپنے چہرے پہ الٹا گھوم جاتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے، وہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ حج، سورہ بقرہ ساتھ ساتھ ہیں. اسی بات کو وہاں پہ کیسے کہا؟ اسے کہا کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، جب اندھیرا چھاتا ہے تو رک جاتے ہیں. یعنی جب وہ حکم جس پر چلنا آسان ہو، نماز پڑھنی ہے حضور کے پیچھے آ کے پڑھ لی، لیکن جہاد پہ جانا ہے، انفاق کرنا ہے، اس پہ رک جاتے ہیں، نہیں کرتے. یہ مشکل ہے نا، اس پہ تکلیف ہے، اس پہ جان جانے کا خطرہ ہے. تو یہ اس کو کہا گیا ہے، یہ عبادت تو کرنا چاہتا ہے لیکن بیچ منجدار کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ساحل پہ رہ کے آرام سے، سکون سے، جہاں کوئی پرابلم نہ آئے، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی اندیشہ نہ ہو، یہ اتنی عبادت کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا. خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. یہ ویسے اس نے ایکسرسائزیں کی ہیں، مشقت اٹھائی ہے، جو کیا ہے اس کا بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. خسرت دنیا والآخرہ، اور ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. اصل میں ان کے وہ اعمال ہے جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ ان کو ہوا بنا کے ہم اڑا دیں گے، راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیں گے. اور آگے بھی آ رہا ہے، سورہ فرقان میں بھی آئے گا جو سورہ نور کے بعد ہے، اور یہ کہ سورہ نور میں بھی آئے گا. اور وہاں پہ اس کے بارے میں سورہ فرقان میں کہا قدمنا الی ما عملوا من عمل، انہوں نے جو بڑے بڑے اعمال کیے، حج کیے، عمرے کیے، یہ کیے ہوں گے، ہم انہیں اڑا کے رکھ دیں گے، وہ کوئی اس کے عمل کے اندر وزن نہیں ہوگا. اور سورہ نور میں فرمایا ان کے ان اعمال وہ سراب ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ نیکیاں ہمیں جنت میں لے جائیں گی، لیکن وہ نیکیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی وہاں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پورا عمل چاہیے، مشکل والا بھی چاہیے اور آسان والا بھی چاہیے، اور امن والا بھی چاہیے اور خطرے والا بھی چاہیے. تو جو ہے وہ صرف میٹھا میٹھا ہپ کرتا ہو اور کڑوا کڑوا تھو کر دیتا ہو، اس کا عمل اللہ کو وہ میٹھے والا بھی پسند نہیں ہے. تو اس کو تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو گیا. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اور وہ پکارتے ہیں ان کو، یا دوست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو، اور اللہ کا حکم توڑتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکیں نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکیں. ذالک هو الضلال البعید، اور یہی کھلی گمراہی ہے اور دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ مانگتے ہیں، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں اس کو کہ جس کا نقصان کا پہلو اس کے نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے. وہ انہیں دنیا میں بھی لوٹتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو ٹھینگا دکھائیں گے. لبئس المولا ولبئس العشیر، کیا برا دوست ہے اور کیا برا رفیق ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان باغات میں جن کے درمیان ندیاں رواں ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کا خیال یہ ہو، گمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا. اب اصل میں وہ جس شخص کا ذکر آیا نا، مشکل کاموں پہ نہیں چلتا، اس کا یہی خیال ہے نا کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو اللہ مدد نہیں کرے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا تو کیا کروں گا، کھاؤں گا پھر کہاں سے، تعلق کس سے رکھوں گا. تو اس کا تو خیال یہی ہے نا کہ اللہ مدد نہیں کرتا. اسی طرح کسی اور کو کسی موقع پہ یہ خیال آ جائے کہ میری مدد اللہ نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ آسمان پر ایک رسی لگائے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس رسی کو کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پھر وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، جو اسے غصہ چڑھا ہوا تھا اس کی اس تدبیر نے اس غصے میں کوئی کمی کی. مطلب کیا ہے؟
آپ کے پاس سوائے اللہ کے سہارے کے اور کوئی سہارا ہی نہیں. جیسے کسی آسمان پر چڑھنے والے کے لیے سوائے اس رسی کے جس کو پکڑ کے وہ چڑھ رہا ہے اور کوئی شے نہیں. جس رسی کو پکڑ کے وہ اوپر چڑھ رہا ہے اسی کو اگر وہ کاٹ دیتا ہے تو اب کیسے چڑھے گا؟ نیچے ہی گرے گا اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تمہارا واحد سہارا ہے. اگر تم نے اس سے بھی امید توڑ دی، آس توڑ دی، جیسے غامدی صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ اب کوئی فضائے بدر پیدا کرنے سے فرشتے نصرت کو نہیں آئیں گے، تو پھر امریکہ کے بیری بیڑے آئیں گے، پھر چین مدد کو آئے گا. تمہارے لیے سوائے اللہ کے اور کوئی سہارا، ایک وہی سہارا ہے. اچھا، اس میں جو غصے کا ذکر کیا وہ کیوں کیا؟ پیچھے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی گزرا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہماری ایک توقع ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد ابھی آ جائے. اگر اس موقع پہ نہیں آتی تو بندے کو ذرا تھوڑا خیال بھی کیوں نہیں آئی؟ میرا حال، مجھے دہکتے انگاروں پہ لٹا کے میری چربی پگھال دی گئی، تو اللہ کدھر ہے؟ اس نے کیوں نہیں مدد بھیجی؟ ایک ریئیکشن تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا. اب یہ غصے کی کیفیت ہے، اور اس غصے کی کیفیت کو مایوسی کی کیفیت کی طرف جانے میں دیر نہیں لگتی. کوئی نہیں مدد کرنی اس نے، تو در حقیقت یہ مایوسی اس غصے کے نتیجے میں آئی ہے. تو اب اگر اپنے کوئی غصے کا علاج کر سکتے ہو تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہو نا کہ وہ رسی توڑ دو، تو پھر آؤ گے سیدھے تھلے اور گرو گے زمین پر، پھر تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے. تو تمہارے پاس سوائے اللہ کے اور کوئی سہارا نہیں. اور یہی یونس علیہ السلام کو سمجھ آئی تھی. انہیں سمجھ آ گئی اس سے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر اللہ ہی کے پاس. تو ہر مومن کے لیے ہر وقت جو بھی مصائب آ رہے ہیں اللہ ہی کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن ان مصائب سے نکلنے کا راستہ بھی سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے. ان الذین آمنوا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اور اس طرح ہم نے اس قرآن میں کھلی آیتیں اتاری ہیں، ہر پہلو سے جہاں شیطان حملہ کر سکتا ہے جہاں سے بھی، اس کے بارے میں رہنمائی دی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس. وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے تھے، جو صابی ہیں، جو نصرانی ہیں، اور جو مجوسی آتش پرست ہیں، والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید. بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت بھی، اور تمام جانور بھی، اور انسانوں کی بڑی تعداد بھی. یہ سارے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جانوروں کو جو اللہ نے اصول بنا دیے انہی کے تابع دار ہیں. مکھی کو جو سکھا دیا وہ وہی کام کرتی ہے، وہ گندگی کھائے گی. وہ اللہ کے بتائے ہوئے پروگرام سے باہر نہیں نکل، اس پروگرامنگ کے مطابق چلتی ہے. یہ گویا اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. لیکن چونکہ انسان کو ایک چھوٹا سا اختیار بھی دیا ہوا ہے، لہذا انسان کے ذمن میں آ کے کہا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. بہت سارے انسان بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارے اور بھی ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. بہت سارے انسان وہ ہیں کہ جن پر عذاب کی دفعہ لاگو ہو گئی ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ. اور جسے اللہ رسوا کرے، ذلیل کرے، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء. بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. حاذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ایک وہ مسلمان ہیں ایک کافر ہیں. فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار. وہ جو کافر ہیں ان کے لیے کپڑے تیار کر دیے گئے ہیں آگ کے. یعنی ان کے لیے جو جیسے وہ درزی ہوتا تھا نا، سینے سے پہلے کپڑے کر کے کاٹ کر کے ناپ کے مطابق بناتا ہے، ان کے لیے کپڑے ناپ دیے گئے ہیں آگ کے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. اور یہ آگ کے کپڑے پہنانے کے بعد ان کے سروں کے اوپر سے ڈالتے ہیں جلتا ہوا پانی، کھولتا پانی. یسحر بہ ما بطونہم والجلود. اس پانی کے پڑنے سے جو ان کی جلدیں ہیں وہ تو اتریں گی ہی، لیکن جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ بھی نکل جائے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اور اوپر سے ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، گرز ہوں گے بڑے بڑے، جن سے ان کو جو ہے وہ مارے جائیں گے ان کے سروں پر. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا. جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس قید خانے سے، اس دوزخ سے نکل جائیں باہر، من غم، وہاں کی گھٹن کی وجہ سے، وہاں کے اندوناک حالات کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، الٹا دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے اسی کے اندر. وذوقوا عذاب الحریق. اور کہا جائے گا یہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن جو دوسرا گروہ ہے آج لڑ رہا ہے، جن دو گروہوں کا جھگڑا ہے ان میں سے ایک کے ساتھ یہ سلوک ہوگا
جو اللہ کے لیے کھڑا ہے اور یہ ساری تکلیفیں اور اذیتیں اور مشکلیں برداشت کر رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، ان کو اللہ تعالیٰ داخل، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں جن میں نہریں چلتی ہیں، یخلون فیہا من اساور من ذہب، اور انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور اسی طرح موتیوں کے کنگن، ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں ان کا آگ کی لباس کے برعکس ان کا لباس ہوگا وہاں ریشم کا، وہدوا الی الطیب من القول، انہوں نے رستہ پایا، انہیں ہدایت دی بات کی پاکیزگی سے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھا انہوں نے، ایمان لائے، ایک نیک جو کلمہ طیبہ تھا اس کو انہوں نے مانا، اور اسی طرح اس کلمے کے جو تقاضے تھے وفروا فی السماء، نیک اعمال، اعمال صالحہ، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، دوسروں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی اقامت کی جدوجہد کرنا، یہ عمل صالح، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی نیکیاں جنہوں نے کی، وہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیے گئے، وہدوا الی صراط الحمید، اور وہ چلائے گئے تعریفوں والے کے راستے پر، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور اس مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جس میں ہم نے برابر رکھے حقوق تمام انسانوں کے، خواہ وہ باہر سے آنے والے ہوں یا وہاں کے رہنے والے ہوں۔ یہ کفر کے دور میں بھی یہاں باہر والوں کے اور جو وہاں کے مقیمی تھے ان کے حقوق برابر ہوتے تھے، اور حج کے دنوں میں وہ اپنے دروازے بند نہیں کرتے تھے چونکہ حق برابر ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا دروازہ بند کرے، وہ حاجی لوگ کسی کے بھی صحن میں جا کے چارپائی ڈال کے یا بستر ڈال کے لیٹ جائیں، تو یہ ان کا وہاں پہ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اب بھی بہت سے فقہا کی یہ رائے، اب بھی چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، کچھ احادیث بھی ہیں کہ یہ جو حدود حرم ہیں یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے مالکانہ حقوق اس طرح کے نہیں ہیں، اور خاص طور کے وہاں یہ حدیث موجود ہے کہ وہاں کی زمین کا کرایہ لینا جو ہے وہ سخت برا، سود جیسا گناہ ہے۔ اب وہ ہیلا کیا ہے، ظاہر ہے اب وہ ویکینڈ میریجز کے لیے بھی اگر مسیار کا طریقہ نکل آیا ہے تو ہفتے کے دن جنہوں لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ نکالا تھا وہ عقل مر تو نہیں گئی ہے نا، اسلامی بینکنگ نکل آئی ہے، مسیار نکل آیا ہے، تو انہوں نے بھی حرم کی زمین کے کرائے کے حوالے سے ایک ہیلا بنا لیا کہ ہم زمین کا کرایہ نہیں لیتے، ہم نے اس زمین کے اوپر جو ہوٹل بنایا ہے ہم اس کا کرایہ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کنکریٹ تو ہم باہر سے لے کے آئے ہیں، سیمنٹ باہر سے لے کے آئے ہیں، سریا باہر سے لے کے آئے ہیں، ہم اس کا کرایہ لے رہے ہیں، ہم اس زمین کا کرایہ نہیں لے رہے ہیں۔ تو ویسے آپ اسے جا کے کہیں اور یمن میں بناؤ تو کون اس ہوٹل پہ ٹھہرنے آئے گا؟ تو اصل میں تو یہ وہی ہیلے والی باتیں ہیں، اور مچھلیاں پکڑنی ہیں۔ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو یہاں پہ کسی کفر کی، الحاد کی، ٹیڑھ کی کوئی کوشش کرے، اس طرح کے ہیلے نکالے، بِظُلْمٍ، شرارت سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے جب ان کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کا ٹھکانہ بتا دیا اسے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے بنیادیں اٹھانی ہیں، اللہ تشرک بھی شیئن، اور یہ بھی کہ ان کو یہ پیغام دیا، حکم دیا کہ تم شرک نہ کرو میرے ساتھ کسی بھی چیز کو، وَطَّہِّرْ بَیْتِیَا، اور میرے گھر کو پاک رکھو، لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں کے لیے، کھڑا رہنے والوں، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں اعلان کر دو حج کرنے کا، یاتوک رجالاً۔ اب اس زمانے میں اعلان کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ تکوینی طور پر وہ جو بھی آپ اعلان کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ چہار دانگے عالم میں پہنچا دے گا، یاتوک رجالاً وعلیٰ کل ضامر، اور وہ چلے آئیں گے لوگ آپ کے پاس پیدل بھی، دور دراز سے سفر کر کے پیدل آ جائیں گے، اور ایسی اونٹنیوں پر جو دبلی ہو چکی ہوں گی، یعنی سفر کی دوری کی وجہ سے وہ جو بہت ہی اچھی پلی ہوئی اونٹنیاں تھیں وہ بھی کمزور ہو چکی ہوں گی، یاتین من کل فج عمیق، چلے آئیں گے آپ کے پاس دور کے رستوں سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہوں پہ پہنچیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کے لیے فائدہ اٹھانے کی جگہ بنائی ہے، یہ حرم ہے، اور یہاں پہ وہ آئیں گے، فائدے اٹھائیں گے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور جو معلوم دن ہیں جس میں وہ مینا کا قیام ہے اس میں اللہ کے نام کی مالا جپیں گے، اور یہ کہ قربان علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور نام لیں گے جو ان کے مویشی چوپائے قربانی کے طور پر لے کے آئے ہوں گے۔
تو وہ جو 10 ذی الحجہ کو قربانی کریں گے، فکلوا منہا، اور اس میں سے کھاؤ جو قربانی کی ہے خود بھی، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو برے حال کو پہنچا ہوا محتاج فقیر ہے اس کو بھی کھلاؤ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، جب تم وہ قربانی کر چکو اب اپنے میل کچیل اتارو، نہو، کپڑے بدلو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پھر اپنی منتیں پوری کرو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر کا طواف کرو۔ یہ جو طواف زیارہ ہے، یعنی جب آپ حج یعنی وہ قربانی کر لیتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں، تو پھر طواف اور صحیح کرو۔ ذالک، یہ تو تم نے سن لیا، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، تو جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے یہ اس کے رب کے ہاں بہت اعلیٰ بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، تم پر حلال کیے گئے تمام چوپائے جانور سوائے ان کے کہ جن کو تم کو پڑھ کر سنا دیا گیا، جن کو بتا دیا گیا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تو جو بتوں سے اجتناب کرو، من الاوثان، ان کی گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کہنے سے مجتنب رہو، حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، یکسو ہو کر رہو اللہ کے لیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کی مثال ایسے جیسے آسمان سے گر پڑا، اس کی وہ رسی کٹ گئی اور وہ جو ہے اللہ کی مدد سے محروم ہو گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، جب اللہ کی مدد سے محروم ہو گیا اب اسے اڑائے پھرتے ہیں کوئی جو مردار خور جو پرندے ہیں، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا اسے ہوا اڑا کے لے جائے، فی مکان صحیح، کہیں دور اسے جا کے پھینک دے۔ اصل میں یہ اب شیطانوں کے حوالے ہو گیا، اللہ کی مدد اور اللہ کی رسی سے یہ محروم ہو گیا۔ ذالک، یہ سن چکے ہو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری کی بات ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جو جانور ہیں جن کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، ان میں تمہارے لیے ایک وقت تک کے لیے نفع ہے، ان کا دودھ وغیرہ پینا ہے تو پیو۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر انہیں ذبح کرنے کا محل اور مقام ہے وہ قدیم گھر کے پاس، وہاں جا کے ذبح کیے جائیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے جعلنا منسکن، ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس پر اللہ کا نام لے کر، من بہیمۃ الانعام، جو ان کو چوپائے دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تو تمہارا معبود ایک ہی ہے، هُوَ أَسْلِمُوا، تو اسی کے اطاعت گزار بنو، اسی کے فرما بردار بنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ کہ جن کو جو مصیبتیں پہنچیں اللہ کی راہ میں، تکلیفیں آئیں، شدائد و مصائب آئیں، اس پر صبر کرتے ہیں۔ وَمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم رکھنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ، اور وہ جو اونٹ ہیں قربانی کے، جب قربانی کا اونٹ اس کو یعنی اونٹ کو جب قربانی کی نیت کر لی جاتی ہے تو وہ بدن کہتے ہیں اسے، تو والبدن، اور جو قربانی کا اونٹ ہے، جعلناها لکم، ہم نے اس کو بنایا ہے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانی، لکم تمہارے لیے، فیہا خیر، اس میں بھلائی ہے تمہارے واسطے، یعنی اس کا استعمال کر سکتے ہو جب تک کہ قربانی نہیں ہوئی۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پھر انہیں صفوں میں کھڑا کر کے ان پہ اللہ کا نام لو، یعنی اس کی جو نہر کی جاتی ہے، وہ ذبح تو نہیں کیا جاتا۔ فَإِذَا وَجَبَتْ، تو جب وہ گر پڑے، جنوبها، اپنے پہلو پر، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو صبر کر کے بیٹھے رہنے والا فقیر ہے اس کو بھی کھلاؤ، اور جو بے قرار فقیر ہے، آ کے سوال پوچھے مانگے، جلدی آ کے کھڑا ہو جائے کہ مجھے بھی دو، اس کو بھی دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اس طرح ان اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے قابو میں کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون، یہ ادھر زمین پہ ہی رہ جاتا ہے۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو تمہاری پرہیزگاری ہوتی ہے، جو تمہارا حسن نیت ہوتی ہے، جو تمہارے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، جس کی نشانی کے طور پر تم یہ قربانی دیتے ہو، وہ جذبات، وہ جو تمہاری نیتیں ہیں وہ اللہ تک جاتی ہیں۔ کذالک سخرھا لکم، اس طرح اللہ نے یہ تمہارے قابو میں دے دیے ہیں۔ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم،
تاکہ جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے تم ان پر اللہ کی تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کر کے ذبح کرو، وبشر المحسنین، اور نیکوکاروں کو خوشخبری دے دیجئے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا۔ اب یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے جس کا ویسے حج کے جہاں بھی احکامات آئے ہیں ساتھ قتال کا مضمون آ جاتا ہے، یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے۔ اب یہ سارا جو ابھی ہدایات دی جا رہی ہیں ان پر عمل کیسے ہوگا؟ جب حج کریں گے تو عمل ہوگا، اور حج کرنے کے جو طریقے ہیں وہ مشرکوں کے رائج کیے ہوئے ہیں، تو اس پر تو عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو وہ حج کرنے ہی نہیں دیتے کیونکہ وہاں قبضہ ان کا ہے، لہٰذا اب معاملہ چلا گیا ہے، یہ اب ہجرت شروع ہونے والی ہے اور اب مسلمان مکے سے نکل کر مدینہ کی طرف جانے والے ہیں، لہٰذا اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے جنگ کرنے کی تاکہ اس مکے کو مشرکین سے خالی کرا کے ان طریقوں کے مطابق حج کیا جا سکے۔ اب جب جنگ ہوگی تو ظاہر ہے تم پر حملہ آور بھی ہوں گے، لڑائی ہوگی، تو تمہاری طرف سے دفاع کون کرے گا، مدافعت کون کرے گا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے مدافعت کرے گا، دفاع کرے گا۔ ان کی سب سے بڑے جو دفاعی لائن ہے وہ اللہ کا سہارا ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اور اللہ مدد کرے گا ان کی۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی ناشکر دغا باز کو۔ یہ مشرک جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت اس گھر کی دی تھی، انہوں نے یہاں شرک کا کاروبار کر کے در حقیقت دغا بازی کی اللہ کے ساتھ بھی اور ساری نو انسانی کے ساتھ بھی، تو ایسے دغا بازوں کا اللہ ساتھ نہیں دیتا، انہیں پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو ان دغا بازوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا، ان کا ساتھ دے گا، ان کا حمایتی بنے گا، ان کا پشپنا ہوگا۔ اس سے پہلے نہیں کی تو دیکھنا چاہتا تھا کھڑے بھی ہیں کہ نہیں، 13 سالوں میں نہیں کی، تو اس وقت تک اللہ نے ان کو جانچا ہے، پرکھا ہے، آزمایا ہے، دنیا کو دکھایا ہے کہ کتنے کھڑے لوگ ہیں کہ میری خاطر، توحید کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں دیکھتے انگاروں پہ لیٹے، پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشکل کام ہے تو اس حکم پر ہم نہیں چل سکتے، یا یہ کہ اگر ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں تو ہو گئے ہیں، اللہ کے نام سے نہیں پیچھے ہٹے ہیں، اور اگر ان کے رسی ڈال کے ٹخنوں میں اور گھسیٹا گیا ہے سنگلاخ گلیوں میں تو زبان سے احد الناحد ہی نکلتا رہا ہے، تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اللہ والے ہیں۔ اب ان اللہ والوں کی مدد اللہ پر لازم ہے، اللہ کرے گا ان کی مدد۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو کہ جن پر ظلم کیا گیا ہے اور جنگ مسلط کی گئی ہے وہ بھی لڑ سکتے ہیں۔ پہلے ان کو حکم تھا ہاتھ باندھ کر رکھو، جواب نہیں دے سکتے، انگاروں پہ لیٹنا ہے تو لیٹو، تمہیں کہا جائے لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ، ریت پہ لٹائے جاؤ لیٹ جاؤ، اب تمہیں اجازت ہے، تمہارے ہاتھ کھلے ہیں، اور جیسے وہ برائی کریں ویسے ہی تم برائی کرو، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اب عدلے کا بدلہ ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک ان کی نصرت کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ ان کی مدد کرے گا۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ مظلوم کے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر حق، نا حق، إِلَّا يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، نہ انہوں نے چوری کی، نہ انہوں نے کسی کو تو کہی، نہ کسی کو گالی دی۔ کیوں نکالے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کی خاطر گھروں سے نکالے گئے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو ہٹا نہ دے، دفع نہ کر دے، معزول نہ کر دے، ہلاک نہ کر دے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو گرا دیے جائیں، ڈھا دیے جائیں تکیے، خانقاہیں، و بیعٌ، اور مدرسے یا گرجے، و صلواتٌ، اور یہود کے عبادت خانے، و مساجد، اور مسلمانوں کی مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ کا نام بکثرت دیا جاتا ہے۔ گویا مذہب کی ہر علامت مٹا دی جائے۔ گویا اس میں یہ بات آ گئی کہ اب مسلمانوں کے ہاتھوں ان کفار کی شکست ہوگی اور یہ مکے سے نکالے جائیں گے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے۔ ہاں، جو آدھا تیتر آدھا بٹیر کرے اس کی نہیں کرے گا، جو مشکل میں یو ٹرن لے لے اس کی نہیں کرے گا، جو ہر حال میں ثابت قدم رہے، ڈٹا رہے، جمع رہے، کھڑا رہے، اس کی اللہ لازماً مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، وہ لوگ کہ جن کو اگر ہم زمین میں غلبہ دیں، حکومت دیں، تمکن دیں، تو وہ وہاں پہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کریں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، تو اے نبی اگر آپ کو جھٹلائیں، نہ مانیں،
फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह व आद व समूद, तो इनसे पहले नूह की कौम, आद की कौम और समूद ने जुटलाया। व कौम इब्राहीम व कौम लूत, इब्राहिम की और लूत की कौम ने जुटलाया। व असहाब मदियन, और मदियन वालों ने शुएब अलैहिस्सलाम को जुटलाया। व कुज़्ज़िब मूसा, और मूसा जुटलाए गए, ये सब जुटलाए गए अलैहिमुस्सलाम। फ़अमलैतु लिल काफ़िरीन, तो मैंने ढील दी रस्सी दराज की काफरों की। सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर मैंने उनको पकड़ा। फ़कैफ़ कान नकीर, तो मेरे इनकार करने का नतीजा क्या निकला। अब यही नतीजा इन मुशरिकीन मक्का के हक में बस अनकरीब ज़ाहिर होने वाला है। फ़काय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा, कितनी बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक किया है। वहिय ज़ालिमतुन, जबकि वो जालिम थी, गुनहगार थी। फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, तो वो पड़ी रह गई अपने छतों के ऊपर। व बेरि मुअत्तलतिन, कितने कुएं हैं मुअत्तल हो गए, अब वहाँ पानी भरने कोई नहीं आता, वो भरने वाले सारे गुम हो गए। व कसरिम मशीद, और नक्शो निगार वाले कितने महल्लात हैं, वो नक्शो निगार भी मौजूद, दीवारें भी मौजूद, छतें भी मौजूद, महल भी मौजूद, रहने वाले नहीं रहे, सब खत्म हो गए। ये गुनाह वीरान कर देता है, उजाड़ देता है बस्तियों की बस्ती। अफलम यसीरू फिल अर्द, तो क्या ये ज़मीन में घूमते फिरते नहीं है। फ़तकून लहुम कुलूबुन, कि इनके दिल हों, याकिलून बिहा, जिनसे ये सोचें, औ आज़ानुन, या इनके कान हों, यस्माऊन बिहा, जिनसे सुने, ये हकीकत की आवाज़ सुने, ये हकीकत का देखना देखें। फ़इन्नहा ला तामल अब्सार, ए नबी ये आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, वो अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। आमतौर पे बाज़ आज साइंस से जो है ना वो ढसे हुए लोग दिल का माना भी करते हैं, कल्ब का माना अकल करते हैं, तो यहाँ उन कुलूब की बात की गई है जो सीनों में हैं, जो खोपड़ी वाला की बात नहीं की गई है। तो मालूम होता है दिल की भी कोई आंख होती है, दिल भी कोई सोचता है, दिल भी कोई गौर करता है। वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, और ये आपसे नबी अज़ाब जल्दी मांगते हैं। वल्लन युखलिफ़ल्लाहु वादहु, और अल्लाह हरगिज़ अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। जो मुद्दत मुकर्रर है उसमें जिएंगे और फिर मरेंगे भी। व इन्न यौमन इंद रब्बिका काल्फ़ सनति मिम्मा तउद्दून, और तेरे रब के यहाँ एक दिन की जो मिकदार है वो 1000 बरस के बराबर है जो तुम लोग गिनते हो, लिहाजा उसके फैसले भी उसी मंसूबे के मुताबिक होते हैं। वकाय्यिम मिन क़र्यतिन, और कितनी बस्तियां हैं, फ़अमलैतु लहा, जिनको मैंने ढील दी है, तहम्मुल किया, उनके गुनाहों को झेला, उस पर बुर्दबारी की। वहिय ज़ालिमतुन, जबकि वो जालिम थी। सुम्मा अख़ज़्तुहा, फिर मैंने पकड़ा। व इलैयल मसीर, और मेरी ही तरफ लौटना है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।